मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्बी प्रोग्राम कुरान और अहले बैत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 9 रबीउल सानी है, 4 नवंबर है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हम ऑल्टरनेट प्रोग्राम करते हैं। एक में हमारा जो है वो वीकली ऑल्टरनेट वीक में जो है वो पैगम्बर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जिक्र हो रहा है और उसमें दूसरे हफ्ते जो है हम फलसफा दीन के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो इस दफ़ा हमारा जो मौजू रहेगा वो फलसफा दीन रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे सवालात लोगों के अज़हान में पैदा होते हैं, बहुत सारे कुरानी वाक़यात हैं, उसकी क्या तौजी है, उसकी वजूहात क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हमारे साथ इसमें गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मौजूद होती है, आपकी यकीनन आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब नजफ अशरफ इराक से। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में इस सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहें मुझसे साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे फ़लसफ़े दीन के हवाले से। अमूमन देखा जाता है कि लोगों में से कुछ लोग इस कदर नेक होते हैं जिनको अहदीस के अंदर मलाइका से अफजल होने को करार दिया गया, और कुछ लोग इस कदर जो है वो पस्त होते हैं कि उनको कहा गया कि वो हैवानों से भी गोया बदतर हैं। तो इसकी क्या तौजी है, इसकी क्या वजह है कि इस कदर ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं? बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल अज़ल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह आराफ में 175 नंबर जो आयत है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके दिल तो हैं, लेकिन उन दिलों से, उन ज़हनों से, उन अक्लों से समझते नहीं हैं, और उनकी आंखें हैं लेकिन उन आंखों से बसीरत हासिल नहीं करते हैं, और उनके कान हैं लेकिन उन कानों से सुनते नहीं हैं। ऐसे लोग जानवरों की मानद हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही लोग गाफिल हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आया मुबारका में यकीनन इंसान को मुतनब्बे किया है कि ये जो अल्लाह ने नेमतें इंसान को अता की हैं, अक्ल की सूरत में, कानों की शक्ल में, खुसूसन आँख, ये 3 नेमतों को खुसूसी ज़िक्र हुआ है। लोग अक्ल से सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसे लोगों को कहा है कि वो सोचते नहीं हैं। वजह यह है कि सोचने के बाद उसका असर नहीं लेते, या उसको जिस सोच में यूज़ करना चाहिए वैसे नहीं करते। इसी तरह फरमाया, देखते तो हैं बहुत सारी चीज़ें लेकिन इबरत नहीं लेते। तो ऐसे लोगों का गोया आँखों का जो सही यूज़ है, उसको, उस नेमत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरह लोगों के जो कान हैं, उसके हवाले से भी कि कान हैं लेकिन सुनते नहीं। सुनते हैं, वो मुराद परवरदिगार ये है कि सुनने के बाद नसीहत की बात, हक़ की बात, मार्फत की बात, उसका असर लेना चाहिए, लेकिन ये लोग असर नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इस मकाम पे कुरान में बयान फरमा दी हैं। और इसी तरह आपके इस क्वेश्चन के आंसर में मैं ये बात कहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो फरिश्तों से अफ़ज़ल कैसे हो गए, और कुछ लोग जो हैं वो जानवरों से बदतर कैसे हो गए। जो जानवरों से बदतर हुए उनका ज़िक्र तो कुरान ने कर दिया है। अब मैं बाज़ रिवायात की रोशनी में, कि जो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रिवायत है,
اور یہ روایت کتاب علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق علیہ رحمہ جیسے معتبر عالم دین، معتبر ترین کتاب، جس میں انہوں نے امام کی نسبت سے وہ ریزنز، وہ علل، وہ اسباب بیان کیے ہیں، کچھ لوگ فرشتوں سے افضل کیوں ہوئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جانوروں سے بدتر کیوں ہوئے۔ امام فرماتے ہیں اس مقام پہ، ان اللہ رقب فی الملائکہ عقلا بلا شہوہ، کہ اللہ نے ملائکہ میں عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی۔ وَرَقَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عقل، جو جانور تھے ان کے اندر اللہ نے شہوت تو رکھی ہے، کھانے پینے کی، سونے کی، نسل بڑھانے کی، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن جانوروں میں عقل نہیں رکھی۔ شعور اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے۔ جب امام سے صحیح، پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے، امام فرماتے ہیں مَقْتُوسِبَ بِهِ الْجِنَانُ وَعُبِدَ بِهِ الرَّحْمَٰنُ، عقل یہ ہے کہ جس سے اللہ کی بندگی کی جائے اور جنتوں کو انسان حاصل کر لے، یہ عقل ہے۔ یعنی ایسی زندگی گزارے شریعت اور عقل کے دائرے میں کہ جس سے اللہ کو بھی راضی کر لے، بندگی خدا میں آ جائے اور جنتوں کا حصول ممکن ہو۔ تو یہ ہے عقل۔ لوگوں نے عقل کا معیار کچھ اور بنا دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کسی کو دھوکہ دینا، مکاری، چلاکی، دغا بازی، اس کو عقل سمجھتے ہیں، یہ عقل نہیں ہے۔ اس لیے ایک راوی نے امام سے سوال کیا تھا کہ پھر وہ جو فلاں آپ کا دشمن ہے اس کے پاس کیا ہے، اگر یہ عقل یہ چیز ہے جس سے جنتیں کمائی جاتی ہیں؟ تو امام نے جواب دیا تھا تل کا شیطنتن شبیہتن بالعقل ولیس بعقل، وہ ہمارے دشمنوں کے پاس جو ہے نا وہ شیطنت ہے، وہ عقل کے مشابہ ضرور ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ امام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کے اندر فقط عقل کو رکھا اور جانوروں کے اندر فقط شہوت کو رکھا۔ پھر فرمایا وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدم كِلَيْهِمَا، کہ اولاد آدم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل بھی رکھی اور خواہشات نفس اور خواہشات دل بھی رکھی ہیں۔ پھر فرمایا فمن غلب عقلہ شہوتہ فهو خیر من الملائکہ، جس کی عقل، اس کی قوت شہوانی، خواہشات نفس جو عقل اور شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان خواہشات نفس پہ جس بندے کی عقل غالب آ گئی وہ ملائکہ سے افضل ہو گیا۔ ومن غلبت شہوتہ عقلہ فهو شر من البہائم، اور جس کی خواہشات نفس، وہ دل کی خواہشات جو نہ عقل کے مطابق ہیں نہ شریعت کے مطابق ہیں، وہ غالب آ گئی اس کی عقل کے احکام اور دین کے احکام کے اوپر، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات جو امام اللہ، علیہ السلام روایت میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات قرآن کے اندر تھوڑی دیر پہلے میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، اس میں بھی موجود ہے۔ بلکہ اس مقام پہ بعض علماء اخلاق نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، یعنی اسی موضوع پہ، اور بڑی معروف اور معتبر ترین، مہم ترین کتاب ہے جامع السعادات، شاید اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہو، اور بہت مفید کتاب ہے آغا نراقی کی لکھی ہوئی۔ اس میں انہوں نے انسان کی ریالٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے روایات کی روشنی میں۔ انسان کے پاس ایک قوت عقل ہے، دوسرے انسان کے پاس قوت وہم ہے، تیسری قوت غضب ہے، چوتھی قوت شہوت ہے۔ اگر انسان کی 3 قوتیں یعنی شہوت و وہم و غضب کی 3 قوتیں انسان کے عقل پہ غالب آ جائیں تو انسان جانوروں سے بدتر ہے، جیسے قرآن بھی کہہ رہے ہیں، روایات بھی کہہ رہی ہیں۔ اور اگر صحیح، ایک عقل یعنی ایک عقل تینوں پہ غالب آ جائے، یعنی عقل کا غلبہ ہو تینوں کے اوپر، تو پھر جو ہے اس مقام پہ انسان فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے شاید بعض شعراء نے اپنے اشعار میں یہ بات اس کی طرف اشارہ کیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ محنت یہی ہے کہ 24 گھنٹے انسان جو ہے وہ ان خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، ان خواہشات کو کے اوپر پاؤں رکھنا پڑتا ہے کہ جو عقل اور شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور ایسا غصہ، ایسا غضب جو عقل و شریعت کے دائرے میں نہیں آتا اس کو روکنا پڑتا ہے، قزم الغیظ کرنا پڑتا ہے، عافین، لوگوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، حلم کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کی جنگ ہے جو انسان کی روح کے اندر 3 اور 1 کے درمیان یہ جنگ جاری ہے۔ 3 لڑ رہے ہیں 1 سے، یعنی قوت عقل سے 3 لڑ رہے ہیں۔ اگر 3 کا غلبہ ہوگا تو انسان جو ہے وہ شیطانوں اور وہمانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اگر 1 کا غلبہ اس کو غلبہ دے گا، 1 کو غالب رکھے گا، تو پھر وہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ تو یہ جنگ جاری ہے انسان کے اندر، یہ جنگ مسلسل ہے۔ اب انسان نے اپنی عقل و معرفت سے دیکھنا ہے
کہ اس نے 3 کو غلبہ دینا ہے یا 1 کو غلبہ دینا ہے. تو یہاں پہ سبحان کچھ اللہ. اور روایات بھی. جی مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں مزید روایات بسم پیش اللہ کرتا ہوں، بسم اگر اللہ کچھ بات ہے تو فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی پیش کیجیے. اس حوالے سے کچھ اور روایات میں عرض کر دیتا ہوں، بہت مہم ٹاپک ہے اور اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں اور آیات بھی موجود ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب وحشی جانوروں کو معشور کیا جائے گا. یعنی حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کنسیپٹ یہ ہے کہ فقط انسان روز قیامت ان کو معشور کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے قرآن میں کہ وحشی جانوروں کو بھی معشور کیا جائے گا. تو علماء نے جب روایات کو ملاحظہ کیا تو اس میں دیکھا کہ اصل میں چند وحشی جانوروں کو خدا اگر وہ ان کو معشور کر کے ظالموں کو سزا دے، مظلوم کا حق دے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں آیت میں وحشی جانوروں سے مراد انسان تھے جو دنیا میں، لیکن اپنے اعمال اور عقائد کی وجہ سے ان کو روز قیامت جانوروں کی شکل میں نعوذ باللہ اٹھایا جائے گا. اور اسی اللہ طرح کچھ اور آیات میں بھی یہ بات ذکر ہوئی اور اس کی تفسیر میں معصوم نے جواب دیا. جب راوی یہ سوال کرتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج مختلف گروہوں میں آؤ گے. تو جب سوال ہوا کہ مولا اس سے کیا مراد ہے، ہم فوج در فوج کیسے آئیں گے، تو امام اس مقام پہ جواب دیتے ہیں. فرمایا یا اے معاذ، رسول خدا کی یہ حدیث ہے، معاذ بن جبل سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے معاذ تو نے بہت بڑے امر کے بارے میں سوال کیا ہے. ثم اس کے بعد فرماتے ہیں یوشر اشر اصناف من امتی، میری امت کے 10 گروہ ہوں گے. قد غیرہم اللہ، قد میزہم اللہ من المسلمین وبدل صورہم، اللہ تعالیٰ ایسی میری جو امت ہے ان کو مسلمانوں کی اور انسانوں کی شکل سے نکال کر دوسری تصویروں اور صورتوں میں روز قیامت اٹھائے گا. بعضہم علی صورت القردہ، بعض میری امت کے لوگ وہ بندر کی شکل میں اٹھیں گے. جیسے کہ بعض پچھلی امتیں جو ہے نا، جب ان پہ عذاب آیا تو خدا نے دنیا میں ہی ان کو بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، قرآن میں آیت ہے کہ ذلیل ترین بندر بن جاؤ. تو جیسے امتوں کے گناہ ہوتے تھے ویسے ان کو دنیا میں سزا ملتی تھی. وہ کوئی کسی جانور میں، کوئی خنزیر کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی ریچھ کی شکل میں، کوئی خرگوش کی شکل میں. جو ایک عورت تھی وہ اب غسل نہیں کرتی تھی تو خدا نے اس کو خرگوش کی شکل میں جو ہے وہ اپنا مسخ کر دیا. اور اس امام فرماتے ہیں کہ یہ جو مسخ شدہ چیزیں ہیں یہ خدا نے حرام قرار دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ خرگوش حرام ہے فقہ جعفری کے مطابق، کیونکہ یہ مسخ شدہ جو ہے نا امت اس شکل میں آئی. تو اللہ کل یہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں پہ موسوی صاحب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ بندروں کی شکل میں نستجر لائے گا. وبعضهم علی صورت الخنازیر، بعض لوگ نعوذ باللہ خنزیر اور سور کی شکل میں نعوذ باللہ آئیں گے. وبعضهم منکسون ارجلهم من فوق ووجوہهم من تحت، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے نیچے ہوں گے اور پاؤں اوپر ہوں گے. پہلے ثم یصحبون علیہ، پھر ان کو اسی طرح روندا اور کھینچا جائے گا. وبعضهم عمی، میری امت کے بعض گروہ جو ہوں گے وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. وبعضهم صم بکم لا یعقلون، میری امت کے بعض گروہ ہوں گے کہ وہ بہرے بھی ہوں گے اور گونگے بھی ہوں گے اور ان کے پاس عقل نہیں ہوگی. وبعضهم یعضون السنتهم، بعض لوگ اپنی زبانیں کاٹ رہے ہوں گے. فیصیل القح من افواہم، اور جب وہ زبانیں کاٹ رہے ہوں گے تو ان کے منہ سے نعوذ باللہ جو ہے نا وہ گندی پیپ ان کے منہ سے نکل رہی ہوگی. یہ رسول خدا اپنی امت کے گروہوں کے حوالے سے اس آیت کے جواب میں بیان فرما رہے ہیں. پھر فرمایا اس کے بعد وبعضهم مقطع ایدیہم وارجلہم، میری امت کے بعض گروہ ایسے ہوں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے. وبعضهم مصلبون علی جذوع من نار، میری امت کے بعض گروہ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ کے اوپر لٹکایا گیا ہوگا. وبعضهم اشد نتنا من الجیف،
اور من الجیف کے بعد میری امت کے گروہ جو ہیں وہ مردار سے بھی زیادہ ان سے بدبو آتی ہوگی. وبعضهم واہ، یلبسون جبابا من قطران لازقہ بجلود، اور بعض امت کے ایسے گروہ ہوں گے کہ ان کو جو ہے ایسا لباس، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا کہ جو ان کے جسموں کی جلدوں کے اوپر لگا ہوا ہوگا. اب رسول خدا اس مقام پہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ امت کے ایسی شکلیں، ایسے گروہ کیوں بنے گے، ان کے کون سے اعمال ہیں جو میری امت کے ہوں گے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَرْدَةِ فَالْقَطَّاتِ مِنَ النَّاسِ، جو بندروں کی شکل میں ہوں گے یہ چغل خوری کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے درمیان باتیں نقل کریں گے، لڑائیاں ہوں گی گروہوں کے درمیان، فیملیز کے درمیان، اشخاص کے درمیان. ان کی اس چغل خوری، اگرچہ وہ حق بات ہو، سچی بات ہو، لیکن اس سے جھگڑا فساد ہوتا ہے. تو ایسی باتیں کرنے والے توبہ اگر کر لیں تو خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن نہیں کریں گے تو یہ ان کی حالت آخرت میں بندروں جیسی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ عَلَىٰ صُورَةِ الْخَنَازِيرِ فَأَهْلُ السُّحْتِ، جو لوگ حرام رزق کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور حرام چیزیں جن کو بیچنا یا جن کا پیسہ لینا جائز نہیں، مثلا نعوذ باللہ شراب بیچ کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا غلط کام جو شریعت اس رزق کو حرام قرار دیتی ہے، تو ایسے لوگوں کی شکل خنزیر کی شکل میں ہوگی. وَأَمَّا الْمُنْكَسُونَ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ فَآكِلَةُ الرِّبَا، سود کھانے والے الٹے سر معشور کیے جائیں گے. وَالْعَمَىٰ الْجَائِرُونَ فِي الْحُكْمِ، اور جو اندھے لوگ معشور ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فیصلہ جب کرتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہوئے وہ ظلم پہ فیصلہ کرتے ہیں، عدل و انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے. یہ بات جو قرآن میں اس مقام پہ، قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں ذکر ہوئی ہے، یہ خصوصاً ان جج صاحبان اور قاضی صاحبان کے لیے کہ جو فیصلہ عدل و انصاف کے اوپر نہیں کرتے. والبسم والبکم الموجبون باعمال، میری امت میں بہرے اور گونگے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بڑے عجب میں اور بڑے اپنی خود پسندی کا شکار ہو چکے ہوں گے. یعنی وہ کہیں گے ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی، ہم نے تو بڑے روزے رکھے، ہم نے تو بڑی حجیں زیارتیں کر لی، ہم نے اتنے قرآن ختم کیے. یعنی دوسرے لوگوں کو جو نیک نہیں اتنے ہوں گے، اتنے نیک اعمال جو ان کے پاس نہیں ہوں گے، ان کو سمجھے گے یہ تو کچھ نہیں، ہم بہتر، ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں. یہ جو خطرناک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے ان کو بہرا اور گونگا معشور کیا جائے گا. اللہ کہ توبہ کر لیں، خدا سے مغفرت مانگ لیں، یہ اور بات ہے. والذین یمزقون بألسنتہم فالعلماء والقضاة الذین خالف اعمالہم اقوالہم، کہ جو اپنی زبانیں کاٹ رہے ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ علماء اور وہ جج صاحبان، قاضی، کہ جن کا قول اور فعل آپس میں مخالفت رکھتا ہو. ان کا قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے. علماء سو کے بارے میں یہ بات ہے، علماء حق کے بارے میں مدح وارد ہوئی ہے. تو یہ برے علماء جو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. اس حوالے سے قرآن نے بھی کہا ہے یہ بات، لما تقولون، جو وہ بات کیوں کہتے ہو دوسرے لوگوں کو جو خود تم انجام نہیں کر دیتے ہو. نہیں، اور اس کے بعد فرمایا والمقطع ایدیہم وارجلہم الذین یؤذون الجیران، جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے اور معشور ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتے ہوں گے. اب یہاں پہ ایک میں بات کو کلیئر کرنا چاہوں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ گھر کے باہر والے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بعض روایات میں 40 گھروں تک جو ہے اس کو پڑوسی شمار کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ جو فیملی ممبرز ہیں، جو آفس کے اندر کام کرنے والے، اسکول میں، جس ادارے میں انسان بیٹھا ہے، کسی ٹی وی چینل کا ایک مثلاً ادارہ ہے، کوئی بھی جہاں بھی بیٹھا ہے، تو اس جگہ پہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، چاہے بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست، احباب، کولیگز، کوئی بھی ہے، تو ان کو اگر انسان اپنے کال سے، اپنے عمل سے، موبائل کی بیل بج رہی، کوئی سو رہا ہے، اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، کسی کے سر میں پین ہے، کوئی بیمار ہے، اور کافی چیزیں ہیں، لائٹ آن ہے اور کسی کو آرام کرنا ہے، اونچی اونچی آواز سے بول رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کوئی ٹی وی چلا کے بیٹھا اور ادھر پڑوس میں کوئی مطلب کسی کو اذیت ہو رہی، کسی سائڈ پہ کوئی پڑھ رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ یعنی ہر وہ شخص جو آپ کے ارد گرد ہے، جہاں کہیں بھی ہے، بس میں ہے، آپ کے آفس میں ہے، بازار میں ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے.
اس کو کسی وجہ سے اگر اذیت ہو رہی ہے تو ہاتھ پاؤں اور یہ جو ہے نا سزا، اگر توبہ نہ کی، ان کے لیے بھی استغفار نہ کی، اپنے لیے بھی نہ کی اور توبہ نہ کی، تو یہ خدا سزا روز قیامت دے گا، ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ موسوی صاحب ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے آج کل، لوگوں کو اذیت دینا، حتیٰ یعنی وہ لوگ دور بھی ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور بس یہ آخری جملے، والمسلبون علی جذوع من نار فصعات بالناس الی السلطان، جو جہنم کی آگ کے اوپر جن لوگوں کو لٹکایا جائے گا جب حشر کیا جائے گا، جب قبر سے نکلیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسرے مومنین کو ان کے اوپر جھوٹے مقدمے دائر کرتے ہوں گے، ان کو تھانوں کچہریوں میں ذلیل کرتے ہوں گے، ان کو خوف زدہ کرتے ہوں گے، ان کو ظالم حاکم کے پاس گھسیٹتے ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو جھوٹے چیزیں لے کے جاتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ روز قیامت جہنم کی آگ پہ لٹکایا جائے گا۔ جیسے بعض حق بولنے والوں کو بھی، جیسے دیکھیں آج صحافیوں پہ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دنیا میں، اسی طرح اور دنیا کے جو مظلوم لوگ ہیں تو مختلف جھوٹے مقدموں میں پھنسا کے ان کو گھسیٹا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے انجام پہ جو ہے نا وہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ بس آخری بات، والذین هم اشد نتنا من الجیف، جو مردار سے بھی جن سے زیادہ سخت بو آتی ہوگی، فالذین یتمتعون بالشہوات واللذات، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے دل کی تمام خواہشوں سے، تمام شہوتیں، تمام لذتیں، کھانے کی لذت جو بھی ہے، وہ انہوں نے دین نہیں دیکھنا، شریعت کا حکم نہیں دیکھنا، جو ملے جیسے ملے، حلال ملے حرام ملے، انہوں نے پورا کرنا ہے اپنا۔ ایسے لوگوں سے بدبو اتنی آتی ہوگی کہ اہل محشر بھاگتے ہوں گے، اور مردار سے بھی بری بدبو آتی ہوگی۔ وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور ایسے لوگوں سے بدبو آتی ہوگی جو اللہ کے حق کو روکتے ہیں اپنے مال میں، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ خمس کی شکل میں ہو، ایسے لوگوں سے بھی جو ہے نا روز قیامت سخت بدبو آئے گی۔ اور آخری بات، والذین یلبسون الجباب فاہل الفخر والخیلا، جو فخر اور مباحات اور تکبر کرنے والے لوگ، قرآن نے بھی اس کو منع کیا اور جہنم کی وعید سنائی تکبر کرنے والے لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ جہنم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے جو ہے نا وہ بچائے اور ہمیں سچی توبہ توبۃ النصوح نصیب فرمائے۔ جی موسی صاحب۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے، کیونکہ لوگوں میں کچھ لوگ کیوں آخر ملائکہ سے افضل اور کچھ لوگ سافلین کے حقدار ہو جاتے ہیں، حیوانوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، اس کی مکمل شرح قبلہ نے کی اور اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور امت کے وہ 10 گروہ وہ کس کیفیت کے ساتھ، کن صورتوں کے ساتھ وارد روز محشر ہوں گے، اس کی کیفیتوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ قبلہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، میں اس حوالے سے اگرچہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے امامت کا عہدہ دیا، اور یہ امامت کا عہدہ ان کو بہت بڑے امتحانات کے بعد دیا۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے والے امتحان میں پاس ہوئے، پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا، وہ گلزار بنے، امتحان تھا۔ پھر کچھ اور کلمات سے محمد و آل محمد کے ذریعے سے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہ عہدہ طلب کیا۔ تو یہاں پہ عقل والوں کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر نبوت امامت سے بڑا عہدہ ہوتا، میں اس پیش امام جماعت کی بات نہیں کر رہا، مسجد کے امام کی، یا جن کو لوگوں نے ہزاروں امام بنا لیے، 12 ائمہ کو نہیں مانا، اور ایسے ایسے لوگوں کو امام کہتے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا علم کتنا ہے، جہالت کتنی ہے، کتنے کتنے سو مروان سال تک کا آئے۔ نام ڈالا ہوا، مروان تک کا جی نام ڈالا ہوا، یزید جی و جی مروان کا بھی نام ڈالا۔ جی جی ہاں، ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے امام مان لیا، لیکن 12 ائمہ کو نہ ماننے کی یہ سزا مل رہی ہے۔ اگر 12 ائمہ کو امام مان لیتے تو کسی اور امام کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور انہی ائمہ سے سارا دین ہی مل جاتا۔ لیکن بات سے بات آئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے کہا کہ میں امام بنانے والا ہوں، تو وہی عہدہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے طلب کیا۔ اور والد کی یہ طبیعت نیچر ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بلند چیز طلب کرتے ہیں۔
تو جب امتحانات کے بعد یہ عہدہ امامت ملا تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ امامت کی شان یہ نبوت سے کیسے بڑھاتے ہیں، رسول خدا امام الائمہ ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی شک، وہ سب سے افضل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے بعد 12 ائمہ علیہ السلام افضل ہیں چونکہ امامت کے عہدے پہ فائز ہیں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ میری اولاد کو بھی یہ امامت کا عہدہ عطا کیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا لا ینالو عہدی الظالمین کہ یہ جو غیر معصوم لوگ ہوں گے آپ کی اولاد میں سے، ان کو یہ امامت کا عہدہ نہیں مل سکتا۔ تو عصمت امام بھی یہاں سے ثابت ہوئی۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ، یعنی ان کا کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اب رسول خدا کو حبیب اللہ کہا گیا اور جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا۔ تو خلیل اور حبیب جو ہے اس میں بھی ڈفرنس ہے بہت زیادہ، لیکن یہاں پہ میں آپ کے سوال کے جواب میں کچھ روایات عرض کر دیتا ہوں کہ جناب ابراہیم کو خلیل کیوں اللہ نے قرار دیا کہ دوست، ہمیشہ کا دوست۔ تو یہ دوستی جو ہے خدا اور جناب ابراہیم کے درمیان، اس مقام پہ پہلی روایت یہ ہے لما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ سائل سوال کرتا ہے امام صادق سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل کیوں بنایا گیا، ان اللہ نے کیوں اختیار کیا؟ قال لکثرت سجودہ علی الارض، ایک وجہ یہ تھی کہ زمین کے اوپر بہت زیادہ سجدے کرتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو زین العابدین علیہ السلام کا مجھے یہاں تذکرہ کرنا میں سمجھتا ہوں لازمی ہے کہ ان کو یہ جو لقب ملا عابدین کی زینت، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار، یہ جو القاب ملے، امام زین العابدین کی خصوصیت تھی کہ ہر نعمت پہ خدا کا سجدہ کرتے تھے، ہر مصیبت ٹلنے پہ اللہ کا سجدہ کرتے تھے، سجدہ کر کر کے آپ کی پیشانی پہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے نشان بن جاتے تھے اور اعضائے سجدہ پہ۔ تو یہ جو ساری کمالات دیکھیں ابراہیم علیہ السلام میں تھے، لیکن ان سے بڑھ کر جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیت سجدہ کی، سید الساجدین کا لقب ملا، زین العابدین کا لقب ملا۔ تو یہ کثرت سجود کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اور چوتھے امام بھی جو ہے وہ جب کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے تو کچھ مکہ کے بڑے بڑے زاہد جو ہے ان سے کہا گیا کہ آپ دعا مانگیں اور تاکہ بارش ہو جائے، کہا تھا بڑے عرصے سے مکہ میں بارش نہیں ہوئی، انہوں نے دعا مانگی، دعا قبول نہ ہوئی۔ تو امام زین العابدین نے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ کعبے سے دور ہو جائیں، میں دعا مانگتا ہوں۔ امام نے دعا مانگی، فوراً بارش ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا کوئی اسم ہے ان کے پاس، کوئی خاص دعا ہے، الفاظ ہیں، ہمیں بھی سکھا دیں، ہم بھی انہی الفاظ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو امام نے کہا میں نے اللہ کو واسطہ دیا اس چیز کا کہ اے میرے اللہ جو تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس محبت کا واسطہ۔ تو دیکھیں امام کو یقین تھا کہ اللہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو امام زین العابدین حبیب اللہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو یہ تعجب میں پڑے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں؟ تو امام نے کہا قرآن سے پتا چلا۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میں بھی تم سے محبت رکھوں گا۔ مجھے اطمینان اور یقین ہے کہ میں رسول کی اتباع کرتا ہوں، لہذا مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ بات ابراہیم خلیل اللہ کی بات آئی۔ اور اس دوسری روایت ہے کہ کیوں ان کو خلیل اللہ نے قرار دیا، اتنا بڑا لقب عطا کیا کہ کلمہ ہی جناب ابراہیم کا خلیل اللہ ہو گیا۔ فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لانہ لم يرد احدا ولم يسل احدا غیر اللہ، کہ جناب ابراہیم کسی سائل کو واپس خالی نہیں لوٹاتے تھے، ہر سائل کو اپنی وسعت کے مطابق دیتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اپنا خلیل اور اپنا دوست قرار دیا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک تیسری روایت ہے موسوی صاحب، کیوں جناب ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی بعض اوقات انسان کے پاس ایک خوبی آتی ہے، ایک کمال آتا ہے، مثلا علم مثال کے طور پہ ایک کمال ہے، یہ کتاب سے بھی آ سکتا ہے، یہ انسان کی طہارت نفس میں بھی اس کا علم کے حصول میں دخل ہے، روحانی طہارت کا، یہ کسی کے مکالمہ اور لیکچر کو سننے سے بھی آ سکتا ہے، بہت سارے سورسز ہوتے ہیں ایک چیز کے حصول کے۔ اسی طرح جو خلت جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اس کے بھی بہت سارے اسباب میں سے ایک اور سبب روایت میں ہے
इन्नमा इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला लिकसरत सलाती अला मुहम्मद व अहले बैतिही सल्लल्लाहु अलैहिम। इस वजह से भी अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया कि वो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर ज्यादा से ज्यादा कसरत से दरूद भेजते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली सुभान अला सल्लल्लाहु मुहम्मद अलैहि व मोहम्मद आले व आले मुहम्मद व मोहम्मद। अज्जल फरजम। और रीजन मूसी साहब इसी बात की, बिस्मिल्लाह और फरमाया बिस्मिल्लाह समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला इल्ला लिइत्आमिही अत्ताम व लिसलातिही बिल्लैल वन्नासु नियाम। और भी असबाब में से जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह क्यों बने, ये वो क्वालिटीज हैं जो इंसान को खुदा का दोस्त और महबूब बना देती हैं अगर इंसान अपना ले। अगर सारी नहीं तो कुछ भी अपना ले तो किसी मर्तबा खुल्लत और दोस्ती के किसी मरहले पे इंसान आ सकता है। फरमाया दो और वजह भी हैं खलीलुल्लाह बनने की। एक तो लोगों को वो खाना खिलाते थे, और दूसरा वो नमाज़ शब पढ़ते थे और लोग सो रहे होते थे। तो आज भी जो इंसान खुदा की मोहब्बत अपने दिल में और एक कनेक्शन खुदा से रूहानी पैदा करना चाहता है, मैं इसकी मिसाल दूँगा। जितने इंसान बल्ब और एसी और सिस्टम में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ले आए, लेकिन अगर मेन स्विच से उसका कनेक्शन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बेकार हैं। इसी तरह अगर इंसान का अल्लाह से एक रूहानी ताल्लुक नहीं बनता, तो जितने भी इंसान सुभान अल्लाह अमाल अंजाम दे रहे हैं, नमाज, रोज़ा, नेक अमाल ज़ाहिरन, सुभान ये अल्लाह। बेकार है, इनका कोई फ़ायदा नहीं। तो रूहानी ताल्लुक खुदा से बनाने का कनेक्शन बेहतरीन चीज़ है। वाजिबात की अदायगी, मुहर्रमात से बचने के बाद नमाज़ शब है। इंसान का कोई मसला है, सेहत का, फ़क्र का, परेशानी का, कोई परेशानी है, वो नमाज़ शब को, आज तो कल तो सर्दियाँ हैं और ये मोमिन के लिए जो है ना वो बहार है। इबादत रातें को इबादत के लिए गुज़ार, रात को उठ के इबादत कर सकता है और दिन को रोज़े रख सकता है, छोटे दिन होने की वजह से। तो ये वो राज़ है खलीलुल्लाह बनने का, नमाज़ शब और लोगों को खाना खिलाना। उसके बाद मुसवी साहब मज़ीद जो है इस हवाले से रिवायात हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह क्यों बनाया गया। बहुत सारी रिवायत इस चैप्टर में ज़िक्र हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी हम अगर इन्हीं रिवायात पे इक्तिफ़ा कर लें, क्योंकि आपके शायद और भी बहुत सारे सवालात हैं, तो ये काफ़ी होगा। जी, मुसवी साहब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जो है वो तौजीह करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये अज़हान के अंदर जो है वो सवालात हमारे जवानों के पैदा होते हैं, और इस तरह के जो है वो किस्से क़िस्सतुल अंबिया के अंदर भी ज़िक्र हुए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। अंबिया, औसियाओं और मोमिनीन के इम्तिहान की क्या वजह है? क्योंकि अक्सर हम कहते हुए सुनते हैं लोगों को कि फलाँ साहब, या खुद लोग बज़ाते खुद अपने लिए, कि भई हमने क्या किसी का बिगाड़ा है, क्या किया है, फलाँ आदमी 5 वक़्त का नमाज़ी है, उसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मसाइल हो गए। और अमूमन हम देखते हैं जो फ़ासिक व फ़ाजिर लोग हैं, वो ज़्यादा ज़िंदगियों में खुश व खुर्रम दिखेंगे आपको, और मोमिनीन जो है वो बहुत ज़्यादा एक के बाद एक मुश्किलात में मुब्तला नज़र आएँगे। इसकी क्या वजह है? जी, बहुत सारी रिवायात भी हैं, इस हवाले से आयात भी मौजूद हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हम ज़रूर आज़माइश में डालेंगे, खौफ का इम्तिहान होगा और भूख का इम्तिहान होगा, माल की कमी का इम्तिहान होगा, फलों की कमी का इम्तिहान होगा। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन मुसीबतों में से कोई भी मुसीबत, माल की, जान की कोई भी मुसीबत जो है, वो अगर इंसान पे आती है, तो खुदा कह रहे हैं कि ए मेरे हबीब, उन लोगों को बशारत दे दें, साबिर लोगों को, कि जब उन पे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, हम और हमारा माल और सारी चीज़ें जो हैं हम अल्लाह की मिल्कियत हैं और उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। तो जब ये इंसान को कोई नुकसान होता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि माल की कमी, जान की कमी, फलों की कमी, जब भी कोई नुकसान हो तो इंसान यही कहे कि हम तो सारी चीज़ें हमारी तो है नहीं, अल्लाह की मिल्कियत है और उसी की तरफ हमने जाना है। तो फिर वो सब्र की अलामत है कि इंसान परेशान नहीं होता, सब्र करता है कि भई ये चीज़ें जब हैं अल्लाह की। तो उसके बाद फरमाया व उलाइका हुमुल और उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये लोग जो सब्र करते हैं,
ان کے اوپر اللہ کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اولئک هم المہتدون، یہی لوگ صاحب ہدایت ہیں. تو دنیا دار ابتلا ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور آخرت دار جزا ہے، وہاں انسان کو جزا ملنی ہے، یہاں امتحان ہونے ہیں. انسان جس کا امتحان نہیں ہو رہا اسے پریشان ہونا چاہیے کہ خدا ناراض ہے، مجھے سزا دنیا میں بھی دینا چاہتا ہے، آخرت میں بھی. جس بندے کے مال میں، جان میں، جسم میں، بیماری کی شکل میں مختلف طریقوں سے لوگ اذیت دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، جس کو یہ مسائل آ رہے ہیں وہ اس کو نعمت سمجھے، اس کو مصیبت نہ سمجھے. ہاں، کچھ مصائب آتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، کچھ مصیبتیں آتی ہیں انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، دین پہ عمل اس نہ کو کرنے کی وجہ ڈیفرینشیٹ سے. کیسے کریں؟ اس کو اس کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہے یا درجات کی بلندی کے لیے؟ جی، بہت اچھا کوشچن کیا. اس حوالے سے جس کام کی وجہ سے کچھ ایسے مصائب آئے ہیں کہ اگر وہ اگر فلاں کام نہ کرتا تو یہ مصیبت نہ آتی. مثال کے طور پہ انسان نے اپنا رزق کمانے کا جو ذریعہ بنایا اس میں حلال کے ساتھ حرام ملا رہا ہے. اب جب حرام مکس کر رہا ہے، حرام طریقے سے کما رہا ہے یا حلال و حرام مکس کر کے، تو اس میں اللہ نے کہا برکت اٹھ جائے گی. جب برکت اٹھے گی تو زیادہ رزق کمائے گا، پھر حالات ویسے کے ویسے. جب برکت اٹھے گی تو وہ حلال و حرام استعمال کرے گا، نیکی کی رغبت ختم ہوگی اور بیماریاں بڑھیں گی. وہ پیسہ ایسی جگہوں پہ لگ جائے گا کہ اگر وہ حلال رزق ہوتا تو وہ خدا اس کو محفوظ رکھتا مرضوں سے اور چیزوں سے. تو یہ کچھ قرائن ہوتے ہیں، ان سے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ انسان کے اوپر جو ہے نا وہ ایز اے سزا ہوا ہے یا اس کو امتحان میں اچھا، اقوال نیک آدمی معصومین اگر میں ظاہری طور پہ مفتی صاحب ایک منٹ، اگر نیک ہے، دین پہ عمل کر رہا ہے، پھر بھی مصائب آ رہے ہیں اور ظاہراً وہ ٹھیک جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا اسے مزید بلند کرنا چاہتا ہے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے اسے سزا نہیں دی جا رہی. اور مومن بندے کو اگر غلطیوں کی وجہ سے بھی مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی پھر بھی اس کے لیے خیر ہے. جی مفتی صاحب. اچھا، ایک جگہ میں نے دیکھا کہ اس میں ائمہ سے ایک منقول ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر کسی انسان یعنی کوئی انسان کسی پریشانی میں ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے خدا کے پاس جا رہا ہے تو وہ رحمت میں کا سبب ہو گیا، اور اگر وہ اس کی وجہ سے کفر کی جانب چلا گیا، آل فال اس نے باتیں شروع کر دی، تو وہ پھر اگر امتحان ہی تھا مگر وہ عذاب میں کنورٹ ہو گیا. اس کو ذرا سا اور کھول دیں. عموماً یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ٹھیک چل رہے ہیں، ایک دم مشکل آئی، اس کو تحمل نہیں کر پائے اور کفر بکنے پہ آمادہ ہو گئے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ پروردگار کی جانب مزید جھک جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اور کھول دیں، لوگوں کے لیے یہ اچھا بہت رہے گا اچھی ماشاء بات کی. بے ایمان کی مفتی صاحب دو قسمیں ہیں، ایک ایمان ثابت ہے، مستقر ہے، مضبوط ہے، جو دلیل سے ہے، جو معرفت سے ہے. اس ایمان میں تزلزل نہیں آتا. جو بغیر معرفت کے ہے، جو بغیر دلیل کے ہے، جو ایمان مضبوط نہیں ہے، تھوڑی سی مشکلات آئیں تو انسان فوراً غلط باتیں خدا کے بارے میں کہنے لگ پڑا. تو یہ انسان کو بعض اوقات اس میں بھی آزمائش میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کا جو اندر کی حقیقت ہے ایمان کی، ضعیف ایمان کی، وہ باہر عملی صورت میں آ جائے، تاکہ روز قیامت یہ بندہ یہ نہ کہہ سکے میں تو بڑا مومن تھا اور پکا مومن تھا اور یہ کرتا تھا اور مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے یا مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں خدا امتحان میں ہر قسم کے لوگوں کو ڈالتا ہے تاکہ ان کی اصلی ریالٹی ان کے سامنے، اللہ کو تو پتہ ہے، لوگوں کے اعمال کی صورت میں ان کی حقیقت سامنے آ جائے. تو یہاں پہ قرآن میں ایک آیت ہے ان الانسان لیطغی اذا رآہ استغنی، کہ جب انسان غنی ہوتا ہے، چاہے صحت کے اعتبار سے، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے پاور کے اعتبار سے، تو وہ سرکش ہو جاتا ہے. یہ خدا نے قرآن میں بات کی ہے. تو جو انسان دیندار ہے، دین کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بندہ اور نوکر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فرعون نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مطلق العنان نہیں سمجھتا، وہ متواضع رہتا ہے، وہ خدا کے قانون سے آگے نہیں بڑھتا، وہ خدا کے قانون کے دائرے میں رہتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا معصوم کا ایک اور فرمان بھی یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر موت نہ ہوتی اور مرض نہ ہوتی اور فقر نہ ہوتا تو انسان کبھی خدا کی اطاعت ہی نہ کرتا، یعنی دین کی طرف آتا ہی نہ. تو آج جو انسان کچھ ان چیزوں کا ان کو جب ابتلا ہوتی ہے، یعنی مرض کی شکل میں یا موت کی شکل میں یا فقر کی، تو پھر خدا کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایسی ہستی کی طرف پلٹنا ہے بعد میں بھی اور اب بھی میرے مسائل کال اسی کے پاس ہے. ورنہ انسان کو یہ مسئلے پیش نہ ہوں، موت، اللہ. مرض، فقر، تو انسان تو فرعون بن جائے اور تکبر میں ہر چیز کو بھول جائے اور انسانیت کو پامال کرنا شروع کر دے.
تو میں نے آپ کے سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا، مصری صاحب کو کچھ روایات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں جی۔ بسم اللہ۔ تو جی، اس میں امام سے جب پوچھا گیا کہ انبیاء کیوں مبتلا ہوتے ہیں، مومنون کیوں مبتلا ہوتے ہیں، تو امام علیہ السلام کی نے فرمایا کہ کتاب علی علیہ السلام کی کتاب ہے، جس میں رسول خدا نے بہت ساری چیزیں لکھوا دی تھی، ہر چیز کے بارے میں جو قیامت تک آنے صحیح والے حالات اور دین کے احکام اور یہ ساری چیزیں۔ فرمایا ان اشد الناس بلاء النبیون، کہ سب سے زیادہ سخت مصیبت اور امتحان جو ہوتا ہے وہ نبیوں کا ہوتا ہے، ثم الوصیون، اس کے بعد نبیوں کے اوصیاء کا بہت بڑا سخت امتحان ہوتا ہے، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جتنا کسی کی معرفت ایمان مضبوط ہے اتنا اس کا امتحان بڑا ہے۔ وَإِنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِ الْحَسَنَةِ، امام فرماتے ہیں کہ مومن کو اتنا ہی مبتلا کیا جاتا ہے جتنے اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، جتنے نیک اعمال بڑھتے چلے جائیں گے اتنے اس کے امتحان ابتلا مصائب بڑھیں گے۔ اب اس وجہ سے لوگ نیک اعمال نہ چھوڑ دیں کہ امتحان بڑھے گا، مصیبتیں نہیں بڑھیں گی۔ جو خدا ابتلا میں ڈالتا ہے نیکیوں کے بعد، وہ اور بلند کرنا چاہتا ہے بندے کو، اور کمال دینا چاہتا ہے، اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ایک بینک بیلنس کوئی نہیں اپنا روکنا چاہتا کہ دنیا میں میرا بینک بیلنس بڑھتا رہے، تو آخرت کی نیکیوں کو اور بلندیوں کو انسان کیوں روکے گا جو عقل مند انسان ہوگا۔ فمن صح دینہ صح وصح عملہ اشتد بلاؤ، امام فرماتے ہیں جتنا کسی کا دین صحیح ہوتا چلا جائے گا اور جتنا اس کا عمل صحیح خالص، اس میں ملاوٹ نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، جتنا صحیح ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کی مصیبتیں اور بلائیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ وذالک ان اللہ لم یجعل الدنیا ثوابا للمؤمن، اس وجہ سے دنیا میں خدا امتحان میں مصائب میں مزید مومن کو ڈالتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جزا رکھی ہے مومن کے لیے وہ دنیا میں نہیں رکھی۔ ولا عقوبہ للکافر، اور یہ جو دنیا ہے یہ کافر کی عقوبت کا بھی نہیں، اصل عقوبت تو آگے ہوگی نا اگلی دنیا میں اور جہنم میں۔ ومن سخف دینہ وضعف عملہ کل بلاؤ، جس کا دین کمزور ہو، عمل میں کمزوری ہو، اس کی مصیبتیں کم ہو جاتی ہیں۔ والبلا اسرع الی المؤمن المتقی من المطر الی قرار الارض، امام فرماتے ہیں جو مصیبتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، جو امتحانات ہیں، یہ مومن کی طرف اتنی زیادہ تیزی سے آتے ہیں جیسے بارش جو ہے آسمان سے زمین کے پیندے کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے، اسی طرح مومن کے ساتھ جو ہے نا امتحانات، ابتلاعات اور بلائیں آتی ہیں۔ ایک اور روایت موسی صاحب اس مقام پہ، لو ان مومنا کان فی قلت جبل لبعث اللہ الیہ من یؤذیہ لیجرہ علی ذلک، اگر ایک انسان کسی پہاڑ کے غار کے اندر بھی چھپ جائے اور بعض روایات میں کہ چونٹی کے بل میں بھی چلا جائے، تو انسان کے اوپر کوئی ایسی چیز مسلط ہوگی مومن کے اوپر کہ جو اسے اذیت دے رہی ہوگی، اور اس وجہ سے کہ تاکہ اس سے اس کے اجر میں اضافہ ہو جائے، اس کا مرتبہ بلند ہو جائے۔ کبھی انسان کو پڑوسی اذیت دیتا ہے، کبھی کولیگ اذیت دیتا ہے، کبھی آفس میں کوئی شخص اذیت دیتا ہے، کبھی بیوی بچے اذیت دیتے ہیں، مختلف لوگ جو ہے نا، کبھی کوئی اور مثلاً فرقے کا بندہ اذیت دے گا، کبھی مختلف صورتیں ہیں، کبھی حکمران اذیت دیں گے، کبھی جج کا غلط فیصلے اذیت دیں گے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان مومن کو اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ کسی کا حق مارا جائے گا کبھی مرض کی صورت میں، تو اس سے انسان اگر صبر کرے، خدا کا شکوہ نہ کرے، اس بلا اور امتحان کو امتحان سمجھتے ہوئے خدا کی مزید طاعت میں لگ جائے، تو ایسے بندے کا مرتبہ بڑھتا ہے اور اجر بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ایک آدھ روایت اور میں تمام کر رہا ہوں آپ کے جواب کے لیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زلت انا ومن کان قبلی من النبیین والمومنین مبتلین بمن یوزینا، کہ میں اور مجھ سے پہلے نبی اور مومنین جو ہیں وہ ہمیشہ اذیتوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا ما اوذی النبی قط کما اوذیتو، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی، اللہ خود زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، جو جبریل بھی بتا گئے اور آپ کو پتا تھا کہ میری اہل بیت کو اتنا ستایا جائے گا اور ظلم کیا جائے گا، وہ اذیت بھی امت نے بعد میں بھی رسول خدا کو دی۔ تو جس طرح رسول خدا فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ولو کان المؤمن علی راس جبل لقیض اللہ له من یؤذیہ لیجر ولا ذلک، اگر پہاڑ کے سر کے اوپر بھی مومن چلا جائے، سب سے اونچی جگہ دور ہو جائے لوگوں سے، پھر بھی اس کے اوپر کوئی ایسی چیز مسلط ہوگی تو اسے اذیت دے گی اور تاکہ اس کو اس کا اجر ملے۔ اور آخری بات
ما ज़िल्त मज़लूमन मुंज़ वलदतनी उम्मी, अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त से जो है ना मैं मजलूम हूँ। हत्ता इन कान अकील ला युसीबहु रमद फयकूल ला तज़रूनी हत्ता तज़रू अलियन फयज़रूनी वमा बिही मिन रमद। तो वो फरमाते हैं कि इस मकाम पे जो है ना बहुत सारे, एक जो इमाम अलैहिस्सलाम का मसला खैबर में भी पेश आया था कि आंखों में मसला था, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक लगाया, जैसे मशहूर है, तो आपकी आंखें ठीक हो गई। तो ये इस तरह की बात इमाम भी फरमा रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सताया गया, बहुत ज्यादा अजियतें दी गई, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे अजियतें दी गई और मजलूम तरीन मैं शख्स हूँ इस कायनात का। जी मूसी साहब। सुभान अल्लाह। अच्छा, दिल क्यों सख्त हो जाते हैं और आंसू हम देखते हैं कि बाज लोगों को के खुश्क हो जाते हैं, मतलब बाज दफा रवानी ऐसी होती है, लोग दुआए कुमैल में रोते हैं, और बाज दफा इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो शदीद तरीन मसाइब सईद शुहदा भी सुन के जो है वो उसकी आंखों से उस तरह से आंसू नहीं निकलते। ये दिल क्यों सख्त हो जाते हैं, इसका सबब क्या है? जी मुसी साहब, बहुत सारे असबाब रिवायात में जिक्र हुए हैं। उन असबाब में इंसान जो है दिल के सख्त होने का सबब गुनाह जिक्र हुए हैं। गुनाहों के अलावा दिल के सख्त होने का जिक्र जो है वो हराम रिज़्क खाने से भी दिल सख्त हो जाते हैं। इसके अलावा मार्फत की कमी होने से भी दिल सख्त हो जाते हैं, और कुछ ऐसे पेशे हैं उनको अपनाने से दिल सख्त हो जाते हैं, जैसे कसाब का पेशा है, उससे दिल सख्त हो जाते हैं। कफ़न बेचने को मकरूह कहा गया, उससे दिल सख्त हो जाते हैं। उलमा की महफ़िलों में, उनकी मजलिसों में, उनके लेक्चर्स, उनकी नसीहतें न सुनने से दिल सख्त हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और दुनिया की मोहब्बत से दिल सख्त हो जाता है। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में घुसा रहे, हर वक़्त उसका ख़्याल दुनिया में ही हो, तो ऐसे शख़्स का दिल भी सख्त हो जाता है। तो कुछ रिवायतें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि आँसू कम क्यों होते हैं और दिल क्यों सख्त होते हैं। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मा जफ़त दुमू इल्ला लिकसवतिल क़ुलूब, कि लोगों के आँसू इस वजह से खुश्क हो जाते हैं, आँसू नहीं आते कि उनके दिल सख्त होते हैं। वमा कसरतिल कुलूब इल्ला लिकसरतिज़ ज़ुनूब, और दिल इस वजह से सख्त होते हैं कि गुनाहों की कसरत हो चुकी होती है। तो जब इंसान गुनाह ज़्यादा करेगा, तो और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में होगी, हर वक़्त दुनिया का ख़्याल, नमाज़ में भी दुनिया का ख़्याल, तो इसमें कम से कम अगर रोज़ाना नहीं तो हफ़्ते में 1 दिन, जैसे दुआए कुमैल शब जुमा होती है, इंसान उसको तर्जुमे के साथ, उर्दू तर्जुमे के साथ, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पढ़े, जिस लैंग्वेज को वो समझता है, और खुदा से गिरिया करे, खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों का एक-एक का एतराफ़ करे, तौबा करे, गिरिया करे, और फिर इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में जब जाए, तो भरपूर तरीके से कोशिश करे। मसूर की दाल खाने से बाद रिवायात में अंबिया की खुराक थी, दिल नरम होते हैं और इससे आँसू आते हैं। और इसी तरह जो है कुछ और आमाल जो हैं, कसरत इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, 70 मर्तबा कम से कम इंसान रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करे नमाज़ शब के क़ुनूत में या वैसे, तो इससे दिल जो है ना वो नरम होते हैं, आँसू आते हैं। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही की, ला तफ़रह बिकसरतिल माल वला तदा ज़िक्री अला कुल्ली हाल, कि कसरत माल से खुश नहीं होना चाहिए और अल्लाह का ज़िक्र हर हाल में करना चाहिए। मुश्किल ये है लोगों की कि 5 मिनट नमाज के वक़्त खुदा के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे होते हैं लोग, और उसमें भी दुनिया से बातें कर रहे होते हैं, उनका नफ्स, उनकी ज़हन, उनका रूह, उनकी अक़ल दुनिया में फँसी होती है। हालाँकि मोमिन को चाहिए कि हर वक़्त उठते, बैठते, चलते, फिरते अल्लाह को याद रखे, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद भेजे, इससे उसका दिल नरम होगा। दिल सख्त इसलिए हो गए हैं, जब दिल को 99% जो टाइम है, वो दुनिया की गफ़लत में ही गुज़ारना है, तो दिल तो आप खुद ब खुद सख्त होगा। फ़इन्न कसरतल माल तुनसी ज़ुनूब, जब माल ज़्यादा हो जाता है, तो इंसान को गुनाह भूल जाते हैं, और माल ज़्यादा अगर दीन के दायरे में रह के हो, दीन पे अमल करके हो, तो उसको दीन की नुसरत में इंसान खर्च कर सकता है, फिर दिल सख्त नहीं होते। उन लोगों की कसरत माल से दिल सख्त होते हैं जिन्होंने क कमाया भी हलाल से नहीं होता और खर्च भी हलाल और हराम हर चीज़ पे कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के दिल सख्त होते हैं। व इन तरक ज़िक्री व इन तर्क ज़िक्री युक्सिल कुलूब, इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि मेरा ज़िक्र छोड़ने से, मेरे ज़िक्र को छोड़ने से लोगों के दिल सख्त होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ़क़त मुमकिन है ये कांसेप्ट जाए कि ज़बान का ज़िक्र करना यही मतलूब है, ज़बान का ज़िक्र मतलूब है हर वक़्त,
لیکن خدا اس ذکر سے مراد کچھ اور لے رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ذکر سے مراد یہ ہے عام جو ذکر ہے کہ ہر وقت خدا کی طاعت میں رہو، یعنی آنکھ کا دیکھنے کا مورد آئے تو وہ دیکھو جس میں اللہ کی رضا ہے، سننے کا مورد آئے تو وہ انسان چیز سنے جس میں اللہ کی رضا ہے، بولنے کی بات ہو تو وہ کچھ بولے جس میں اللہ کی رضا ہے، پیٹ میں وہ کچھ ڈالے جس میں اللہ کی رضا ہے، پاؤں وہاں چل کے جائے جس میں اللہ کی رضا ہے، سوچوں پہ بھی اللہ کی رضا اور محمد و آل محمد کی رضا کا پہرا ہو، یہ ہے ذکر خدا۔ یعنی یہ جو بندہ 24 گھنٹے طاعت خدا میں ہے یہ خدا کو بھولا نہیں ہے، یہ ذکر میں ہے۔ اور جو خدا کو بھول جاتے ہیں بس 5 وقت یاد آئے یا ماہ رمضان میں یا حج کے دوران یا زیارت پہ، تو وہ تو جزوی طور پہ خدا کو یاد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غافل ہیں۔ اور 17ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت بسم اللہ کے بعد فرمائی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، کہ لوگوں کا حساب و کتاب قریب ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں خدا سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں موسوی صاحب جس کی وجہ سے لوگوں کا دل دن بدن جو ہے نا وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ جی موسوی بالکل صحیح۔ آخری تقریباً 4 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ امت میں کہا جاتا ہے کہ جی اختلاف رحمت ہے، یہ کس طرح سے؟ اگر ہے تو اس سے کیا مراد کیا ہے؟ جی بہت سارے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اختلاف امتی رحمہ، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس کو اصل میں غلط کنسیپٹ لیا گیا، وہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وہ قرآن جب وحدت کی بات کر رہا ہے اور رسول خدا وحدت کی بات کر رہے ہیں تو پھر اختلاف کی بات تو نہیں آ سکتی جب وحدت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ جو معتبر ترین زیارت ہے اس کے اندر جملے ہیں مختلف الملائکہ، کہ اہل بیت وہ ہستی ہیں جن کے پاس ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو آنے جانے کو عربی میں اختلاف کہتے ہیں، کہ کسی کے پاس آنا جانا، یہ ہے اختلاف۔ اور اس حدیث میں بھی رسول خدا یہی فرما رہے ہیں کہ میری امت کا علماء امت کے پاس آنا جانا یہ ان کے لیے رحمت ہے، اور محمد و آل محمد سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، ان کے پاس آنا جانا یا ان کے دین کو سیکھ کے جنہوں نے علم سیکھا اور سکھا رہے ہیں ان کے پاس، فقہا کے پاس، علماء کے پاس آنا جانا، ان سے دین سیکھنا، ان سے سوال کرنا، یہ ہے رحمت امت کے لیے، یہ مراد۔ اور اس حوالے سے کچھ روایات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے جو ہے ایک روایت یہاں پہ موجود ہے، اور اس روایت سے پہلے ایک آیت جو ہے نا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے بنی آدم کی جو ان کی پشت سے جتنی ان کی اولاد تھی اس سے اللہ نے عہد لیا اور ان کو اپنے نفسوں اپنی جانوں کے اوپر گواہ بھی بنایا۔ اس میں امام فرما رہے ہیں فمن اقر لہو یومئذ جاءت الفا ہا ہونا، جس نے اس دن یوم میثاق کے دن عالم ارواح میں جس نے یہ اقرار کر لیا اللہ کی وحدانیت اور آخری رسول کی رسالت اور ائمہ کی امامت کا، ان کے درمیان دنیا میں الفت ہو گئی۔ ومن انکرہ یومئذ جاء خلاف ہونا، اور جس نے اس میثاق میں جو خدا نے عہد لیے تھے اس کا انکار کیا، یہاں دنیا میں بھی آ کے دیکھیں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے 12 ائمہ کی امامت کو مانا صحیح طریقے سے، ان کے دلوں میں ایک محبت ہے اور ان کے دلوں میں ایک سلسلہ ہے، اور جنہوں نے انکار کیا دیکھیں وہ ان کے اندر مخالفت ہے۔ تو یہ عالم ارواح سے یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ اختلاف کی جب بات ہو رہی تھی اور اختلاف کی کہ الفت کیوں ہے بعض لوگوں سے اور اختلاف کیوں ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فلولا نفر من کل آیت مبارکہ کو پڑھا، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، کہ ہر گروہ میں سے ایک طائفے میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، یعنی ہر گروہ میں سے ایک یعنی ایک جماعت میں سے ایک گروہ نکلے جو دین کو سمجھے اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو وہ ڈرائے خدا کے عذاب سے، خدا کی مخالفت سے۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں ثم یرجع الی قوم فیعلموہم انما اراد اختلاف من البلدان لا اختلاف فی دین اللہ،
کہ اللہ نے یہاں پہ مراد یہ لی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے وہ جائیں علماء کے پاس، محمد والے محمد کے پاس، ان سے سیکھیں اور واپس آ کے اپنی قوم کو سکھائیں. یہ اختلاف مراد ہے، نہ کہ دین کے اندر اختلاف کی بات ہو رہی ہے. یہ اسی پہ اختتام کرتے ہیں. جی موسی صاحب. جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو آج کی رہی فلسفہ دین کے حوالے سے. ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں قبلہ جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب کے، آپ نجف اشرف عراق سے شامل ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین، فلسفہ دین آلٹرنیٹ ویکس میں ہوگا. اگلے ہفتے جو ہے وہ اصحاب پیغمبر پہ شو ہوگا، اور اس کے بعد جب ہم فلسفہ دین پہ بات کریں گے تو پھر بہت سارے ایسے سوالات جو کہ قصص الانبیاء کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی نوجوان نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ فلاں پیغمبر کا فلاں فعل اور وہ تمام چیزیں، ان تمام پوائنٹس کو لے کر مزید جو ہے وہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ